मेरे बेटे हैं, उन्होंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं ना, इंटर करवाने के बजाय मैं उनको इसी तरफ लेकर आना चाह रही हूँ। कंप्यूटर में ये इनका बहुत अच्छे हैं, फाइनल प्लस पॉइंट में। अगर आप चाहती हैं कि बच्चे साइड पे आएँ तो फिर तो बच्चों की कामयाबी के चांसेस बड़े कम होते हैं। अगर बच्चे खुद ही चाहते हों कि साइड पे आएँ तो चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप कहती हैं बच्चों का तालीम में ज़्यादा इनका वो दिलचस्पी नहीं है तो कंप्यूटर में है, ये इन बच्चों का फ़र्क नहीं है, सबका ही ऐसे है। आप बस ये कहिए कि बच्चे पढ़ें लेकिन बच्चे रटन लगाएं, बच्चे चीज़ों को समझें। चले नंबर कम आ जाएंगे ना, रट्टा सिस्टम फॉलो नहीं करते, नंबर कम आ जाएंगे, इल्म तो सही मिल जाएगा ना। आप बताइएगा जी, साथ हैं जी जी। सर, ये मेरे बेटे हैं, जी मैंने ना जियो में एडमिशन करवा लिए। जी करवा लिया। इन्होंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं ना, तो ठीक सर है। मैं इनको आगे इंटर करवाने के बजाय मैं उनको इसी तरफ लेकर आना चाह रही हूँ। तो क्या ये ठीक रहेगा? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा इनका फाइनल प्लस पॉइंट है किस काम में? पढ़ाई में ना, मतलब लर्निंग में क्या आप याद करते हैं, मतलब कंप्यूटर में ये इनका बहुत अच्छे हैं। जो भी काम उनको मैं देती हूँ करने के लिए तो ये मुझे करके दे देते हैं। इन्होंने ना भी किया हो लेकिन कुछ कर कर आते मुझे करके दे देते हैं। लेकिन ये है कि पढ़ाई में जब उनको याद करना पड़ता है तो चीज़ें बर्डन उनको फील होता है। कहता तो है कि मैं कर लूँगा, लेकिन मतलब जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता। तो मैं चाह रही हूँ कि उनको इंटर करने के बजाय अब इसी तरफ लेकर आऊँ। तो क्या ये GPOB से स्टार्ट ले रही हूँ, तो क्या ये इनके लिए इतना सफिशिएंट होगा या इसका स्टार्ट या आगे से इसके लिए फिर क्या बेहतर होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप चाहती हैं कि बच्चे साइड पे आएँ तो फिर तो बच्चों की कामयाबी के चांसेस बड़े कम होते हैं। अगर बच्चे खुद ही चाहते हों कि साइड पे आएँ तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहली बात, जब आप कहती हैं बच्चों का तालीम में ज़्यादा इनका वो दिलचस्पी नहीं है तो कंप्यूटर में है, ये इन बच्चों का फ़र्क नहीं है, सबका ही ऐसे है। जिनके बच्चों को आप देखेंगे ना, वो कोशिश करते हैं, बच्चे कहते हैं पढ़े ना, हम कुछ कंप्यूटर में लगे रहे या कुछ ऐसा, पढ़ाई से जान छुड़ा रहे होते हैं। इसका तरीका ये होता है कि पढ़ाई तो करनी है हर सूरत में, वो तो नहीं छोड़नी चाहिए। बस होता है साथ में कोई हुनर भी सीखना चाहिए, पढ़ाई भी ज़रूरी है, उसके अपने फ़ायदे होते हैं। तो साथ में इंसान को कुछ हुनर सीखना चाहिए ताकि वो कल को कहीं कमा सके। तो अब देखें, बच्चों ने अगर पढ़ाई की बजाय कंप्यूटर को पसंद कर रहे हैं तो ये एक आम सी चीज़ है, ये ख़ास सी चीज़ नहीं है। इस बुनियाद पर फैसला नहीं कर सकते कि बच्चे कल को फ़ायदा लेंगे कि नहीं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को एक बार ट्राई करने दीजिए, अगर ये इनका रिज़ल्ट इसमें अच्छा आ गया तो मे भी ऐसा मुमकिन है वैसे, लेकिन फ़िलहाल 50%। तो क्योंकि जो ट्रेंड जिस तरह यहाँ स्कूल का भी है कि जी रट्टा सिस्टम है, तो मेरे में माइंड में भी यही है कि अगर आपने उनको रट्टा लगाना ही है, जबकि हम सब चीज़ें हमें आगे जाके ये चीज़ें नहीं याद होंगी, हमने याद किया हो तो हमें कोई काम नहीं आएगा। अगर आपने कुछ याद करना ही है तो मेरा ख्याल है पुराने वजीफे फिक्स करवा दिया जाता है, और हमें वो सिखा देना चाहिए कि हम ऑनलाइन हम चीज़ों को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमारी मुश्किलात किस तरीके से ऑनलाइन हम लोग AI के थ्रू किस तरीके से हम लोग अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम रट्टा लगवाएं, हम उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखा दें और जो रट्टा है मतलब याद करवाना है वो यूज़ करवा दें। अच्छा, मेरी बात सुने मेरी बहन, सबसे पहले ना आपको खुद सोचे ठीक करनी पड़ेगी, बच्चों के ऊपर साल उसके पढ़ते हैं। कुरान पाक को ना याद करना फ़र्ज़ नहीं है, कुरान पाक पे अमल करना फ़र्ज़ है। तो वो तो बच्चों को सिखाना नहीं, आपने तो हिफ्ज़ करवा देंगे। नहीं, आपको कौन सा लगता है पाक से मैं हाफ़िज़ जो ज़्यादा सही अंदाज से अमल भी करता हूँ? अमल पहले आता है ना, जो फ़र्ज़ था। याददाश्त के लिए ना सिर्फ उतनी चीज़ें चाहिए जिनको इंसान अमल के अंदर पुख्ता कर सके। बच्चों को अखलाक से बोलना आता हो, बच्चों को नाप तोल, हर चीज़ उनको ज़रूरत ज़िंदगी के जितने भी अवामिल हैं इनके अंदर शरई तौर पर हमारे क्या हुकूक फ़राइज़ हैं इनका इल्म हो और वह अमल भी करते हों। अब आप देखिए कि आपने एक बात जो कही ना, पढ़ाई को रट्टा लगाने वाली, अगर पढ़ाई का सिस्टम रट्टा लगाने वाला है तो क्या ये लाज़िम है कि बच्चा रट्टा ही लगाए तो पास होगा? आपको कोई इसका हल नहीं मिला? नहीं, वो तो असल में हम जो देखते हैं जो चीज़ें, अगर आपने टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर मेरी बहन बात सुनिए ना, बात सुनिए, आप बच्चों से बड़े मार्क्स की तवक्को ना कीजिए। आप बस ये कहिए कि बच्चे पढ़ें लेकिन बच्चे रट्टा ना लगाएं, बच्चे चीज़ों को समझें। चले नंबर कम आ जाएंगे ना, रट्टा सिस्टम फॉलो नहीं करते, नंबर कम आ जाएंगे, बच्चों को इल्म तो सही मिल जाएगा ना। एक मिसाल ही देखिए,
میری اپنی زندگی میں نمبر بڑے کم ہیں، پڑھائی میں چیک کریں نمبر کم ہے، ٹیکنیکل ہر جگہ پہ ٹاپر تھا، لیکن دیکھیں پڑھائی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی. میں نے اس لیے کہ مجھے یہ تھا میں نے یاد کر کے نہیں میں نے امتحان دینے، ان کو اپنی مرضی سے پڑھا تھا، اپنی مرضی سے سمجھا تھا. تو بچوں کو اپنی مرضی سے ان سے کہیں پڑھیں. رٹا سسٹم اگر ایسا ہے تو اپنے بچے کو ٹھیک کریں، سسٹم سے برا نہ کہیں. تبدیلی تب آئے گی نا. فار ایگزامپل اگر رٹا فالو کرتا ہے تو شاید وہ لے لے گا 80 نمبر 100 میں سے. اگر رٹا فالو نہیں کرتا تو شاید وہ لے لے گا وہ 33 نمبر. تو چلو پاس پہ ہو جائے لیکن علم صحیح طرح لے، اسے جذب کرے علم کو. تو جو یہ جو ریحان ہے وہ جو کہتے ہیں کہ اس طرف آئیں تو کیا پھر وہ میری بہن سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا، جو گرو ہوتا ہے کسی گھر کے اندر بچوں کے لیے، سب سے پہلے اس کا باپ ہوتا ہے. اگر باپ نہ ہو تو ماں ہوتا ہے. ان سے بڑھ کے کوئی سگا نہیں ہو سکتا، نہ میں نہ کوئی اور. تو اس لیے نا جب کسی اور کی بات سنیں یا میری بات سنیں آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ بیٹر کریں. ہمیں فیصلہ کیا کرنا ہے. جو باتیں وہ کر رہے ہیں باتیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو باتیں میں کر رہا ہوں باتیں یہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن ہر بندے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. ایک مثال، آپ کے گھر کا مجھے علم نہیں ہے کہ ان کے فادر کیا کرتے ہیں، گھر کا کلچر کیا ہے اور چیزیں کیا، لیکن آپ اس کو جانتے ہیں. اب ہم جو باتیں کریں گے یہ سوچتے ہوں گے کہ گھر کا سرکل معقول چلتا ہے، نہ بہت غربت نہ بہت عمارت، اور فادر جو ہے نا ان کا تھوڑے پڑھے لکھے ہوں گے، کوئی میں بھی کوئی گریجویٹ. تو یہ سوچ کے ہم جب باتیں کہیں گے کہ اگلی نسل ایسے کر لے، پھر تو دیکھیں وہ چیزیں کئی لوگوں پہ لاگو نہیں ہوں گی. بڑا فرق ہے نا. سب سے پہلی ذمہ داری گھر میں جو شخص بڑا ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آتا ہو چیزوں کو، اس کو انالائز کر کے اس کے فیصلے کرنے آتے ہوں، ہم کریں کہ نہ کریں. اس کو کسی اور کے کہنے پہ نہ فیصلے نہ ہوں. نہیں، مجھے ان کی بات ٹھیک لگی. اور دوسرا میں نے جب ان کو بھی دیکھا، مطلب ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی مجھے لگا کہ اس طرف آنا چاہیے. اور جو قرآن مجھے مل رہا تھا ابھی بھی ماشاء اللہ سے میں ابھی قرآن مجھے پڑھاتے ہیں ترجمے کے ساتھ ہی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو کروایا جائے، سمجھ آیا جائے. تو باقی ساری چیزوں کو دیکھ کر ہی میں نے یہ بات کی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ میرے بھانجے نے بھی، انہوں نے بھی MIT کیا نا، تو کہتے ہیں اب وہ اپنا سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں حالانکہ جتنا ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا اب میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کر رہا. ایسا ہوتا ہے. لیکن ایک بات ذرا سنیے گا، میں نے نا تعلیم تقریباً ساری وہ حاصل کی ہوئی ہے اور طرح طرح کی جو میرے کام میں استعمال نہیں ہوتی. لیکن بتاؤں میں کہ یہ میں نے اپنے کام کرنے اور پیسے کمانے کی زندگی شروع کرنے کے بعد خود سے تعلیم لی تھی. کیوں لی ہوگی؟ تعلیم سے نا گلا اصل میں وہ لوگ کرتے ہیں جو سسٹم کے تحت پاس ہونا، نمبر ہونا، نوکری لینا چاہتے ہیں. جن کو علم لینا ہوتا ہے نا ان کا کوئی گلا نہیں ہوتا تعلیم سے. بک ریڈنگ تو مجھے ان کو کہتی ہوں کہ ڈفرینٹ بکس ان کو بھی شوق ہے پڑھنے. نہیں، ایک اور چیز ہے کہ بک ریڈنگ ٹھیک ہے، لیکن باقی جو ایکیڈیمک والی تعلیم ہے میری تو وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے تو اپنی مرضی سے لی تھی اور پڑھا تھا. ابھی تم بچے میرے جوان ہو رہے ہیں، بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہیں، ادروائز میں کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا. علم کو غلط نہیں کہتے، اپنی علم کے ساتھ جو میچنگ ہے اس کو غلط کہتے ہیں. علم کا دیکھیں ایک جگہ جگہ کہیں نہ کہیں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اگر انسان نے اس کو رٹا نہ ہو، اسے سمجھا ہو. ٹھیک ہے نا. ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ایکڈیمک والی اسٹڈی ہو یا اس سے ہٹ کی ہو، جب انسان نے خود سے سوچ کے کیا نا کہ مجھے علم چاہیے میں اس لیے یہ کر لوں، وہ علم چاہنے کے لیے کرتا ہے، پھر فائدہ لیتا ہے اس سے. ایک مثال دیکھیں، بک ریڈنگ سے آپ ان سے کہیں گے بک ریڈنگ کریں، بچے پڑھ لیں گے. بچوں نے اس میں سے کیا ٹیک اوے لینا ہے بچوں کو پتہ نہیں چلتا. لیکن جب بچے چاہتے ہیں کہ فلاں فلاں بک مجھے پڑھنی ہے، فار ایگزامپل میری جو بڑی بیٹی ہے اسے بکس پڑھنے کا شوق ہے، اور یہ بکس بڑی بڑی ہوتا ہے نا، ڈفرینٹ قسم کی لٹریچر والی بکس لے رہی ہوتی ہے، اور میں اس سے سپورٹ کر رہتا ہوں. جو بکس کہتی ہے میں کہیں ڈھونڈ کے دیتا ہوں اسے. میں نے نہیں کبھی کہا اسے بک پڑھے. اب خود یہ بک پڑھتی ہے تو مجھ سے باتیں کر رہی ہوتی، پاپا یہ فلاں بک میں یہ تھا. اگر آپ نے کسی بچے سے کہا تو اسے پڑھنی ہے. ہاں، کیونکہ واقعی آپ کسی بچے سے خود سے کوئی کام نہیں کروا سکتے. میری بہن شوق کا بھی پتہ نہیں چلتا آپ کو نا. آپ کو بتاؤں گا نا آپ کہیں گی شوق نہیں ہوتا. یہ میں ابھی لیکچر دیکھ کے آیا ہوں کہ ہمارا دماغ ہمیں نا بہت غلط سمجھاتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اس لیے شوق کو جج نہیں کر پاتے. ایک مثال بتاؤں چھوٹی سی تاکہ اس کو جج کریے گا.
میرے ایک دوست ہیں جو پروفیسر ہیں، بچپن کے دوست ہیں. میں نے ایک دن سے کہا کہ آپ کو کس چیز کا شدید شوق ہے؟ کہتے ہیں مجھے آرچری کا، تیر کمان. میں نے کہا اچھا. میرے بچپن کے دوست ہیں، میرے 2-3 دوست ان سے ہر چیز شیئر ہوتی ہے. تو میں نے کہا مجھے نہیں کبھی پتا تیرا یہ شوق ہے. اچھا تم ذرا بتاؤ کہ میرے شوق کون سے ہیں؟ کہتا تمہارا پہلا شوق ہے میوزک. میں کہ یس ہے. میں نے کہا اس لیے میں نے اس سے جوائن کیا ایز اے پروفیشن کہ یہاں پاکستان میں کلچر میں لوگ اچھا نہیں سمجھتے، تو میں نے کام کچھ اور کرتا ہوں، لیکن میرا شوق جو ہے پہلا وہ ہے. دوسرا شوق کمپیوٹر ہے. کہتا دوسرا شوق تیرا کمپیوٹر ہے. میں نے کہا یس. کہتا تیسرا تیرا شوق؟ میں نے کہا بتاؤ وہ بھی. کہتا الیکٹرانکس تھا ٹاپ پہ. میں نے کہا یس. میں نے کہا گنتا جا تو میں نے کہا میں نے تمہیں ایک بھی لفظ بتایا کہ میرا شوق کون سا ہے؟ کہتا نہیں. میں نے اسے پوچھا تم نے کیسے جج کیا کہ تمہارا شوق ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں تیر کمان کی بہت سی ویڈیو دیکھتا ہوں. تو میں نے کہا خدا کے بندے اسے نہیں شوق کہتے، اسے ڈنگ ٹپاؤ وقت ٹپاؤ کہتے ہیں. اگر تمہارا شوق ہوتا تو کم از کم تم کسی دکان سے پتہ کر چکے ہوتے تیر کمان آتا کتنے کا ہے، اور کبھی سوچتے میں کبھی لیتا. تو میں نے کہا دیکھ لو کہ مجھے یہ ہے نا اگر پڑا ہوا، مجھے کتنے سال ہو گئے، مجھے کہیں سے میں سیکھا نہیں، میں نے خود ہی سیکھ لیا. شوق تھا نا. شوق والا بندہ نا وہ اس میں بات جب کر رہا ہوتا ہے نا اس سے پہلے 2 قدم آگے جا چکا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر بچوں کو شوق ہو کمپیوٹر کا میں بھی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کمپیوٹر میں 2 سے 5 کام کہیں کر گزرے ہوں، اس میں کہیں سینٹر میں اٹکے ہوں. اگر بچوں کا شوق ہو بک ریڈنگ کا، تو بچوں کی پاکٹ منی چیک کرنے خرچ کہاں پہ ہوتی ہے، کہ خود اپنی پاکٹ منی سے کھانا چھوڑ کے بک لیتے ہیں. اگر نہیں لیتے تو ان کا شوق نہیں ہے نا ویسے. تو آئندہ اس کو جج کرنا چاہتا سے اس کی مثال چیک کیجیے گا. میرے بچے جو ہے نا وہ اپنی پاکٹ منی کو محفوظ رکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں، تو ہر ایک کی اپنی پریورٹی ہے. ویسے سارے جو ہے نا وہ سنبھال کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیتے لازمی ٹائم پہ ہیں، سنبھالتے ہیں. اب اس کو کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پارٹ ان کو دے کے کچھ خرچ کرتے ہیں اسکول میں. کچھ پارٹ رکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ ہم نے فلاں کا بھی کوئی ٹوائے لینا ہے. ٹوائے کا انہوں نے رکھا ہوتا ہے 6 ماہ کے بعد جا کے ہمیں ٹوائے کو خریدنا ہے، کوئی ٹوائے لینا ہو. اب جو بکس ہے نا یہ روٹین سے میری بڑی بیٹی آرڈر کر رہی ہوتی ہے، اس کا 6 ماہ کا ویٹ نہیں کرتی. تو میں نے ابھی کل پرسوں دیکھا اس کی بکس بڑھ چکی تھی. مجھے ابھی اس نے کہا مجھے شیلف بنا کے دے بک کی، میں نے نئی شیلف بنا کے دی اسے. وہ اپنی پاکٹ منی یہاں خرچ کر رہی ہے. بڑا فرق ہے. ہم کس چیز کو ٹاپ پریارٹی دے رہے ہیں، ہم کیا اس کے لیے کہیں چل کے جاتے ہیں. ایک مثال، اگر آپ بکس کی بات کریں گے تو میری زندگی کے نا جو لاہور میں جو آغاز تھا نا، یہاں فٹ پاتھوں پہ صرف بک سٹال جو لگے ہوتے ہیں نا فٹ پاتھ پہ، پورا دن خجل خواری ہوئی پڑی ہے. مجھے پوچھے کہاں لگتے سٹال، ہر سال پہ 2-4 گھنٹے کھڑا ہوا میں، فلاں بک ڈھونڈی یار سستی بک مل جائے مجھے. میرے پیسے کم تھے، کچھ ویسے بھی نیا بکیں ایسی ملتی تھیں، تو میں نے وہاں جا کے بکس لینی کرنی. خزانہ رکھا ہوا اپنے پاس. تگ و دو کا اگر آغاز ہو چکا ہو تو شوق ہو سکتا ہے. اگر تگ و دو یا شوق کی بات ہو رہی ہے تو مے بی اور مے بی ناٹ. ٹھیک ہے نا. یہ جو ایج ہے نا بچوں کی، اس ایج میں موسٹلی بچوں کی سمت کا تعین نہیں ہو رہا ہوتا، ابھی ان کی سمت بن رہی ہوتی ہے. طریقہ اس کا ہوتا ہے بچوں کو تھوڑا سا ٹرائی کرنے دینا چاہیے. یہ چند ماہ گزاریں گے نا ٹرائی کرتے کرتے، پھر ان کا سمت کو پتہ چلتا ہے یہ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. اگر یہ موسٹلی ٹائم موبائل پہ اسپینڈ کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی کیا؟ میری بہن چیک کیجیے اپنے خاندان میں کون سا بچہ نہیں کر رہا، جن کے والدین تھپڑ مارتے ہیں بس ان کو ملتا نہیں ہے. سارے بچے کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مجھے سارے لوگ آپ پتہ کہتے ہیں کہ سارے یار موبائل چھوڑانے کا طریقہ بتا دو. ٹھیک ہے نا. بچوں سے تنگ ہے سارے. دیکھیں موبائل میں ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، ان کا پیشن نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ ہے. اس میں وہ جو کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب شارٹس ٹک ٹاک کچھ ایسی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، انسٹاگرام، یا پھر کئی بچے گیمیں کھیلتے ہیں. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ان کا کمپیوٹر میں شوق ہے کہیں یا کوئی آئی ٹی میں یا ٹیک میں. تو اگر بڑی تعداد کسی علاقے کی وہ سیم کام کر رہی ہے تو یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ عمومیت ہے. تو وہی بتا رہا ہوں ان چیزوں سے نا جج نہیں کر سکتے. بچے نے بھی کام شروع کیا، بچے کی 2-4 ماہ کے اندر نا اس کی روش کا پتہ چل جائے گا. اگر روش کا پتہ چلا تو پھر میں اور آپ ایک پیج پہ ہوں گے، ہم کہیں گے بچے سمجھانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے.